बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के सियासी आसमान पर बदगुमानियों, बेयकीनियों और गलत फहमियों के बादल आए दिन मंडलाते रहते हैं। कुछ बादल हवा के झोंकों के ज़रिए कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे बादलों के बहुत से नाम हैं। ऐसे ही एक बादल का नाम है मंसूर एजाज। 1995 से पाकिस्तान के सियासी आसमान पर मंडला रहा है। कभी गायब हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। और अब एक और बादल है, उसका नाम है जुल्फ़कार मिर्ज़ा। और जब वो हमारे सियासी आसमान पे मंडलाना शुरू करते हैं तो नीचे बहुत हलचल पैदा हो जाती है। और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हलचल कैसे पैदा होती है और फिर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ये जो बादल हैं, ख्वाह मंसूर एजाज नामी बादल हो या जुल्फ़कार मिर्ज़ा नामी बादल हो, इन बादलों के पीछे कोई तूफ़ान भी है या नहीं है, कोई बिजली भी कड़केगी, कोई किसी का नुकसान भी होगा, या सिर्फ ये कुछ अफवाहें, वसवसे, बदगुमानियाँ फैला के वापस चले जाएंगे। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, काफ़ी अरसे बाद तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में मंसूर एजाज साहब के हवाले से एक तकरीर भी की, और हैदर अब्बास रिजवी साहब, इन्होंने भी आज असम्बली में एक तकरीर की और गुस्से में फिर वाकआउट भी किया। और गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के एक हालिया जलसे का क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें मंसूर एजाज का भी जिक्र आया और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब हुसैन हक्कानी साहब का भी जिक्र आया। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। उसको वो एक खत देता है अमरीकनों को ये कहने के लिए, पानी देना, उनको खत देता है अमरीकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। अमरीकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। तो ये इमरान खान साहब की तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा था। जैसा कि मैंने इब्तिदा में आपको बताया कि ये मंसूर एजाज साहब 1995 से पाकिस्तान की सियासत के आसमान पे मंडला रहे हैं। 1995 में इन्होंने एक ख़त लिखा था उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और उस ख़त में इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये ख़बरदार किया था कि उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल अली कुली ख़ान उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले हैं। मोहतरमा ने यह ख़त उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के स्पुर्द किया। इंक्वायरी हुई और पता ये चला कि अली कुली ख़ान बगावत नहीं कर रहे, बल्कि अली कुली ख़ान कुछ ऐसे फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, जिनमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी भी शामिल थे। और उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कुछ करीबी साथियों को ये बार बार कहा कि मंसूर एजाज नाकाबिले एतबार है, इससे दूर रहो, ऑलवेज़ स्टे अवे फ्रॉम हिम। उसके बाद जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाना था और उस वक्त की जो एम्बेसडर थी मलिहा लोधी, उनकी तरफ से भी ये बात एक बयान में कही गई कि जो मंसूर एजाज हैं ये इसराइली लॉबी के लिए काम करते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत से लॉबिंग के लिए कुछ पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन हमने देने से इनकार किया है, लिहाजा ये हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उसके कुछ अरसे के बाद मई 2000 में भारतीय अखबार दी हिंदू के मैगज़ीन फ्रंट लाइन में प्रवीण स्वामी ने एक बहुत ही इंकशाफात से भरपूर एक मज़मून लिखा, और उस मज़मून में उन्होंने बताया कि मंसूर एजाज इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अहलकारों के साथ मई 2000 में श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे और किसी कागजी कार्रवाई के बगैर, किसी इमिग्रेशन के बगैर पुलिस की हिफाजत में इन्हें श्रीनगर के स्टेट गेस्ट हाउस में लाया गया।
اگلے دن انہوں نے اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل کشن پال اور ڈائریکٹر جنرل پولیس گوربچن جگت کے ساتھ اور بعد ازاں اس وقت کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہے تھے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد امریکی حکومت نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا کہ منصور اعجاز کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. پھر یہ پاکستان بھی آئے اور انہوں نے پرویز مشرف سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی یہ کہا کہ میں ایک میڈیٹر کا کردار ادا کروں, لیکن امریکی حکومت نے انکار کر دیا. تو یہ ایک میں نے آپ کو بیک گراؤنڈر بتایا ہے کہ منصور اعجاز صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں کے آسمان پہ نہیں منڈلا رہے, پہلے بھی منڈلاتے رہے ہیں. اور اب یہ آج کل ان کا نام زیر بحث ہے کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کی طرف سے ایک مبینہ خط ایڈمرل مائک مولن کے ذریعے صدر اوباما کو پہنچایا. تو اب فورن پالیسی میگزین کی طرف سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ منصور اعجاز صاحب کا جو خط ہے وہ مائک مولن نے وصول تو کیا, لیکن نہ تو انہوں نے اس خط پر کوئی توجہ دی نہ کوئی کارروائی کی, کیونکہ انہوں نے اس خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھا اور نہ ہی آگے کسی کو بھیجا. آج کے واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ لکھا ہے کہ مائک مولن نے منصور اعجاز کے خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھا اور نہ ہی اس پر کوئی توجہ دی. اب یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ مائک مولن کے پاس ایک خط آیا تھا اور منصور اعجاز نے ہی بھیجا تھا. اب یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ خط کیا صدر زرداری کی طرف سے بھجوایا گیا تھا یا امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی طرف سے بھجوایا گیا تھا. حقانی صاحب کو صدر زرداری نے پاکستان بلایا ہے. سوالات بہت سے ہیں, کچھ سوالات ختم ہو گئے ہیں, کچھ سوالات ختم نہیں ہو پا رہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس پہ بحث کریں گے, لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے حسین حقانی صاحب سے جو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم حقانی صاحب. وعلیکم السلام حامد میر صاحب. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے بزی سکیجول میں سے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ منصور اعجاز صاحب کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون ہیں, کہاں سے آئے, لیکن اب وضاحت آ گئی ہے. مائک مولن صاحب نے کہا ہے کہ ان کا خط تو میرے پاس آیا تھا لیکن میں نے اسے کریڈیبل نہیں سمجھا, آگے کسی کو نہیں بھیجا. اب سوال یہ باقی ہے کہ کیا یہ خط منصور اعجاز صاحب نے آپ کی کسی ای میل کی بنیاد پر یا کسی ٹیلی فونک کنورسیشن کی بنیاد پہ تخلیق کیا تھا یا اپنے طور پہ لکھا تھا؟ حامد میر صاحب, ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ میں نے نہ کوئی خط لکھا, نہ میمورینڈم لکھا, نہ میں نے ڈیلیور کیا, نہ مجھے کسی نے کہا کہ ایسا خط لکھو یا ڈیلیور کرو, نہ ایسا خط لکھنے یا ڈیلیور کرنے کا میں نے کسی اور کو اختیار دیا. یہ بات تو میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب آ جائیے بات کہ منصور اعجاز صاحب نے جو اپنے مضمون میں دعویٰ کیا, اس دعوے کی بنیاد ان کی یہ ہے کہ ان کے کسی پاکستانی سفارتکار سے روابط تھے. انہوں نے میرا نام نہیں لیا, لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے میڈیا میں چند حضرات ہیں, انہوں نے پہلے تو منصور اعجاز صاحب کی اس بات کو بہت بڑا ہوا بنایا. منصور اعجاز صاحب نے اپنے مضمون میں پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی پر شدید تنقید کی اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ آئی ایس آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے. تو اس سے تو واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کا نشانہ کون ہے اور مقصد کیا ہے اور ہدف کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض دوست ہیں جو جمہوری حکومت کے منتخب ہونے کے بعد سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی فوج کسی طرح جمہوری حکومت کے خلاف کارروائی کرے اور فوج اور سول حکومت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جائیں. یہ تو آپ پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس کو اتنا ڈھنڈورا پیٹا اور اسی میں پھر میرا نام آیا. تو اب جب تک میرا نام نہیں تھا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب نام آیا ہے تو میں واضح اور آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ میرا کوئی وہ نہیں تھا. یہ معاملہ منصور اعجاز صاحب سے روابط کا, تو میرے منصور اعجاز صاحب سے پچھلے 10 سال میں 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے, کہیں کسی دعوت وغیرہ کے اندر, تقریب کے اندر, کبھی کبھار فون کے اوپر اور بی بی ایم پر تبادلہ بھی ہوا ہے. لیکن واضح طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ میمورینڈم نہ میں نے لکھا, نہ ان کو دیا, نہ دینے کو دیا. اور آخری بات یہ ہے کہ میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر ہوں. میری ایڈمرل مائک ملن سے بھی پرسنل تعلقات ہیں. اور دیکھیے عمران خان صاحب مجھے تنقید کرتے ہوئے, حالانکہ میں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا اور ان کا احترام کرتا ہوں جیسا میں سب کا کرتا ہوں, لیکن وہ مجھ پر طنز فرماتے ہیں کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں اور پاکستان کے نام پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر میں امریکنوں کے اتنا قریب ہوں تو مجھے منصور اعجاز کو ڈھونڈنا ہوگا جو اب سنا ہے کہ یورپ میں کہیں منتقل ہو گئے ہیں, اور ان سے کہنا ہوگا کہ تم جا کے میرا پیغام پہنچاؤ یا میرے صدر کا پیغام پہنچاؤ. یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. اصل بات اور پھر آخری بات یہ ہے کہ خود اپنے دعوے کے مطابق دیکھیں, آدمی اور کچھ نہ ہو تو اپنے دعوے میں سچا ہو. منصور اعجاز صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے ایک خفیہ مشن انڈر ٹیک کیا. تو جب آپ نے خفیہ مشن انڈر ٹیک کیا تو اسی مشن کے بارے میں مضمون کیوں لکھا؟
اور جب وہ مضمون آ گیا اور حکومت پاکستان نے اور پہلی بار ملن صاحب کی طرف سے بھی تردید آ گئی تو آپ نے اس تردید میں یہ دھمکی دے دی کہ میں سارے جو میرے آج تک ٹیکسٹ میسیجز اور بلیک بیری میسیجز ہیں لوگوں کے ساتھ وہ میں کر دوں گا، کھول دوں گا. تو یہ تو بلیک میلنگ والی بات ہے، ڈرانے والی. میں بلیک میل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور میں پاکستان آ رہا ہوں صدر زرداری کے حکم پر. آنے سے پہلے ہی میں نے صدر زرداری کو مزید لیوریج دینے کے لیے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں. میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حکم پر اس کام پر مامور ہوا تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے کہا تھا کہ اگر حکومت آئے گی تو آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے گی. صدر زرداری نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. سب کو پتہ ہے، آج بھی ایک امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حسین حقانی جو اسپیکنگ سرکٹ کے اوپر پروفیسر کے طور پر بہت اچھی زندگی سکون کی گزار سکتا ہے، اس کو کیا اس پریشانی کی ضرورت ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے اور پاکستانی جمہوریت سے محبت ہے. تو آپ کب آ رہے ہیں پاکستانی جمہوریت پاکستان کب آ رہے ہیں؟ 2-1 دن میں پہنچ رہا ہوں جی، میں 2-1 دن میں پہنچ رہا ہوں. فلائٹوں کا انتظام ہونا باقی ہے. کچھ میرے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے، وہ کینسل کرانے میں مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو وہ میں کرا کے، اور آج 1-2 فنکشنز یہاں پہلے سے طے شدہ تھے وہ کرتے ہی فلائٹ میں نے بک کرائی ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہوں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس پورے شور شرابے کا ہدف دیکھیے، منصور اعجاز صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک حکومت کے بارے میں پہلے کیا، پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے زمانے میں بھی یہ شوشہ چھوڑا کہ مجھے مامور کیا گیا، وہ جو آپ نے بتایا کشمیر کے معاملے پہ بات چیت کا. میرا کہنا یہ ہے کہ یا تو آپ سیکرٹ ایمیسری ہیں تو پھر آپ سیکرٹ رہا کریں. آپ ایک مضمون لکھتے ہیں، پھر اس مضمون کے نتیجے میں بحران پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کے چند میڈیا میں دوست ہیں، اور وہی لوگ ہیں ان کے دوست پاکستانی میڈیا میں جو ان کا موقف بار بار بیان کر کے اس کو زندہ رکھتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں اس طریقے کی بات کریڈیبل نہیں ہوتی. فائنینشل ٹائمز نے مضمون چھاپ دیا، ٹھیک ہے انہوں نے چھاپ دیا، لیکن اس کے بعد کسی نے اس کو اہمیت اسی لیے نہیں دی کہ اس آدمی نے پاکستانی فوج کے خلاف مضمون لکھا، پاکستان کی ISI کے خلاف مضمون لکھا، اور پھر اس میں جو شوشہ چھوڑا وہ یہ کہ جناب سویلین جو ہیں وہ ISI سے اور فوج سے ڈرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، صدر زرداری کو اگر پاکستانی فوج سے یا ISI سے کوئی خدشہ ہو تو وہ اس کا اظہار وہیں اپنی قیادت سے کیوں نہیں کریں گے؟ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جناب پاکستانی فوج سے بچانے کو کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایڈمرل ملن پاکستانی فوج کی قیادت کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ اختیار تو آئین پاکستان میں صدر پاکستان کے پاس ہے، اور اس کے بعد پاکستانی فوجی کا کوئی جرنیل اپوائنٹ ہونا ہوتا ہے نا ان عہدوں کے اوپر. تو یہ کیا بات ہو گئی کہ اس میں امریکہ کو ملوث کیا گیا؟ یہ پرانا ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ سویلین حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کہہ دیا جائے کہ بین الغیر ملکی طاقتوں کے ساتھ کوئی اس کی وہ ہو رہی ہے، ریشہ دوانی ہو رہی ہے. اور جو پاکستان کا سفیر امریکہ میں ہے اس کو ہدف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میری تو ڈیوٹی ہے امریکہ سے بہتر تعلقات کے حوالے سے بات کرنی. رائے عامہ امریکہ کے خلاف ہے، لیکن اگر حکومت پاکستان کے امریکہ سے سفارتی تعلقات توڑنے تو میں اپنی نوکری چھوڑ کے واپس آ کے کراچی بیٹھ جاؤں گا جہاں میرا گھر ہے. لیکن جب تک میں سفیر ہوں مجھے تو امریکہ اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات پر کام کرنا ہے نا. تو ایک طرف میری یہ ڈیوٹی ہے اور دوسری طرف مجھے اسی ڈیوٹی کی بنیاد پر لان تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بڑی ذاتی ہے. جی، باقی باتیں پاکستان جب آپ آئیں گے پھر آپ سے باتیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب. خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے آج قومی اسمبلی میں اس پر بات کی تھی، حسین حقانی صاحب نے وضاحت کر دی. آپ ابھی بھی قائم ہے اپنے موقف پہ کہ یہ خط واقعی موجود ہے، حسین حقانی صاحب نے لکھوایا ہے، صدر زرداری صاحب نے لکھوایا ہے، یا اب آپ اس معاملے کو ختم سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم نے یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مضمون 11 اکتوبر 2011 سے چھپا ہوا ہے، اور 1 مہینہ مسلم لیگ نون نے یا میں نے ذاتی طور پر اس پر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اس مضمون کے بعد ہمارے ایوان صدر کی طرف سے اس کی تردید آ گئی تھی، اور کچھ عرصہ بعد مائک ملن نے بھی اس کی تردید کر دی. جو آج بات کرنے کا محرک بنا ہے وہ کل رات کو جو مائک ملن کا جس کا آپ نے حوالہ دیا اور دکھایا بھی ہے کہ فورن پالیسی میگزین کو انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ یادداشت میں نہیں ہے کہ مجھے میمو آیا ہے، ایگزیکٹ الفاظ ہیں. He reached out to others، یہ مائک ملن کی بات ہو رہی ہے، who he believed might have had knowledge of such a memo and one of them was able to produce a copy of it. انہوں نے کہا جی میری یادداشت میں نہیں تھا لیکن میں نے دوسروں سے کہا تو انہوں نے وہ، اس کا مطلب ہے وہ میمو ان کو موصول ہوا. لیکن آگے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے، he did not find it at all credible and took no note of it then or later, therefore he addressed it with no one. نہیں میں جو بات ہے درست ہے، انہوں نے بات آگے نہیں چلی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ایک چیز تو اسٹیبلش ہوئی
کہ وہ میمو لکھا گیا تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ مائک ملن کے پاس از خود میمو کیسے پہنچ گیا. یا وہ آپ کو یاد ہے یہ پرناب مکھرجی والا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ کسی شخص نے پرناب مکھرجی بن کے صدر پاکستان کو فون کر دیا اور وہ یہاں جو ہے وہ دوڑ لگنا شروع ہوگی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا, یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. لیکن جوائنٹ چیف آف اسٹاف آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی کو کوئی شخص بغیر کسی اتھارٹی کے میمو پہنچا نہیں سکتا. تو لہذا کہیں نہ کہیں کوئی اتھارٹی انوالو ہے. اور میں نے آج یہ کہا کہ ہمیں وضاحت چاہیے حکومت وقت کی طرف سے کہ یہ کس نے لکھا ہے. اس میں حقانی صاحب انوالو ہیں, کیا انہوں نے لکھا ہے؟ آج انہوں نے آپ کے سامنے تردید کر دی کہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ خط مائک ملن تک پہنچا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے تو پھر ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ اس کا محرک کون تھا, کس کی آتھرائزیشن پہ لکھا گیا تھا. اور چونکہ اس خط میں جو ایک کوٹیشن ہے منصور اعجاز صاحب کے خط میں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے. جو سودے بازی ہے یہ کہنا کہ سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے آپ دوسرے ملکوں سے سودے بازی کریں, یہ میں نے اس کی مذمت کی کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور بہتر یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس ایک مہینہ جو گزرا ہے اس میں اس کی خفیہ انویسٹیگیشن کر کے اس معاملے کو نمٹا دیتے. یہ نمٹا نہیں ہے تو آج یہاں حالات جہاں تک پہنچے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی تصحیح ہوئی ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نارمل خارجہ پالیسی نہ کرے اور سودے بازیوں کے ذریعے پاکستان پہ کام چلائے. وہ آپ کے کلیگ کہتے ہیں کہ معاملہ بھی نہیں نپٹا. ان کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ نہ نمٹے اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ جو ہیں ہر طرف فریش الیکشنز کی بات کریں اور حکومت ڈسکریڈٹ ہو جائے. یہاں یہ بات میں یہاں ایڈمٹ کروں گی کہ میڈیا کی یلغار جو ہماری زندگیوں میں آئی ہے اس سے ایک چیز مجھے پہلی دفعہ ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو سازشیں آئے دن ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں, پہلے پرنٹ میڈیا کے تھرو یہ سازشیں ہوتی تھیں اور وہ سازشیں کامیاب ہو جاتی تھیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا اتنا انویسو ہو گیا ہے اور ہر طرف آپ کو ہر چیز کھول کے بتا رہا ہوتا ہے, تو اس سے یہ جو سازش اب بنائی گئی ہے اور لوگ جو کوشش کریں یہ بھی انشاءاللہ ناکام ہو جائے گی. کیونکہ میڈیا کو کریڈٹ دے رہی ہیں آپ. بالکل میں کریڈٹ دے رہی ہوں, بہت شکریہ. پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھیے آہستہ آہستہ ساری چیزیں اس کے تانے بانے سب کے سامنے آ جائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں اس پوری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو سول ملٹری ایکویشنز ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی اچھی ایکویشن نہیں پائی گئی تھی, اس ایکویشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کہانی بنائی گئی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. منصور اعجاز آپ نے خود اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ محترمہ ان پر اعتبار نہیں کرتی تھیں. پھر ہم نے فرحت اللہ بابر سے خود ان کے منہ سے سنا ہے کہ یہ آدمی بالکل ناقابل اعتبار ہے, ہی از اے کون مین, ہی شوڈ ناٹ بی ٹرسٹڈ. ملیہ لودھی نے بھی اس کے بارے میں ایسی ہی ملتی جلتی بات کی. پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ خالد خواجہ, آپ کو شاید یاد ہو, ایک صاحب تھے ISI سے ان کا بڑا گہرا لنک تھا, وہ ایک زمانے میں ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ ان کی آتھرنگ ہوتی تھی اور وہ مل کے مضامین لکھتے تھے اور LA ٹائمز میں چھپتا تھا. یہ آدمی he has got a very dubious background اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے مضمون کے اوپر ہمیں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اب آپ کو اس سازش سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ Not at all, not at all. محترم آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو سنبھالا ہے, 2 مئی انتہائی مشکل دن تھا ہم سب لوگوں کے لیے, ہم سب لوگوں کے لیے ایک برا وقت تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جو سول ملٹری ایکویشن ہے وہ اور بہتر ہوئی ہے. لیکن میر صاحب حکومت کا خارجہ پالیسی کا ریکارڈ بھی تو دیکھیں نا, انہوں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا جولائی 2008 میں ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد صدر پاکستان نے ایک انڈین, میری ایک ریکارڈ ہے سن لیں, یہ حقائق ہیں, انڈین چینل کو الزام جو انٹرویو دیتے ہوئے خود ہی اعلان کر دیا, فرما دیا کہ ہم ہندوستان کے اوپر فرسٹ چوز نیوکلیئر نہیں کریں گے. لیکن آپ کی پارٹی یہ بھی تو کہتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج اور ISI جو ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کرتی ہے, آپ بھی تو الزام لگاتے ہیں. جی لیکن اس کا تعلق نہیں. اس سارے معاملے میں جو چیز سب سے قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن کہ سودے بازی کی گئی, اور میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا لکھا ہوں. انہوں نے کہا the Pakistani president feared a military takeover was imminent. I want to read it out تاکہ پتہ چلتے کہ الزام کیا ہے. He needed an American fist on his army. یہ خط کس دن ڈیلیور ہوا؟ جی یہ انہوں نے کہا کہ this memo was delivered to Admiral Mullen at 1400 hours on the May 10th. May 10th. تو 3 مئی کو واشنگٹن پوسٹ میں آصف زرداری صاحب اسی ISI کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے تھے پھر؟
جی یہ میں نہیں جانتا, میں تو صرف نہیں وہ آرٹیکل چھپا ہے. خارجہ پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ہندوستان کے ساتھ جو موسٹ فیورڈ نیشن ہے, جب ہنا ربانی خر نے, وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں فرما دیا, اس کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا, جناب وزیر اطلاعات نے ہمیں بتا دیا کہ جناب یہ فیصلہ, اس کے بعد اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی تو MFN نہیں دیا گیا. اچھا, اس طرح کے جو مذاق خیز طریقہ ہے, اگر یہ معاملہ جو ہے اس میں سے کوئی چیز نہ نکلی تو پھر آپ اپنے الزامات واپس لیں گے؟ جی میرا کوئی الزام نہیں, میرا تو مطالبہ ہے کہ حکومت وقت اپنی معاملات کو درست کرے اور وضاحت کرے پارلیمان کے سامنے کہ یہ حالات یہاں تک پہنچے کیوں ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ پاکستان کے اوپر اس قسم کی مذاق خیز فارن پالیسی کنڈکٹ کر رہے ہیں. ایک نمبر 2 آدمی کی باتوں پر دھیان دینا میں سمجھتی ہوں اپنی تصدیق کرنا ہے. ہم نے دھیان نہیں دیا تھا, جب ملن نے کنفرم کیا تب پرابلم آیا. چلے نہیں, لیکن ملن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ کریڈیبل نہیں ہے, یہ بھی تو ملن یہ کہہ رہا ہے کہ اس تک میمو پہنچائے, یہ اس کی ججمنٹ ہے. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کریڈیبل نہیں ہے, میں نے میمو آگے کسی کو بھجوایا نہیں, یہ بھی تو ملن نے کہا. جی اس نے کہا ہے, لیکن اس کا مطلب میمو موجود ہے, ہم یہ جانا چاہتے ہیں میمو موجود ہے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی پرنام مکھرجی نے بھی ہو سکتا ہے یہ میمو بنا دیا. جی مجھے نہیں معلوم یہ کس نے بنایا ہے, لیکن یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے, اس کی سنجیدگی اور جو گمبھیر امپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر غور کرنا آپ چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں وضاحت کی جائے. یس ایبسلیٹلی, کلیئرٹی سے. It's not worth it. ناٹ ورتھ اٹ. وقفہ لیتے ہیں, اور ابھی حیدرآباد رضوی صاحب نے بہت خاموشی سے ساری بحث سنی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے جو سوال کرنا ہے وہ منصور اعجاز نامی بادل کے بارے میں نہیں کرنا, ذوالفقار مرزا نامی بادل کے بارے میں کرنا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.